Assalamu alaikum, dear students. Today our topic for class 11th economic students is problems of agriculture in India. Problems of agriculture in India, और ये भी कहेंगे हम कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर या प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. तो प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर जो हैं, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री. इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री विच इज़ डूइंग एफर्ट्स to become developed one. Agriculture plays a vital role in its development. Most of the population is engaged in agriculture and its allied activities. But the agricultural sector is not developed fully. There are so many problems in it which are responsible for the backwardness of Indian agriculture. Backwardness of Indian agriculture. These problems are as follows. वो प्रॉब्लम जो हैं फिर वो नीचे दिए गए हैं. यानी पहले यह है कि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री. इंडिया एक तरक्की पजीर जो मुल्क है वो तरक्की कर रहा है, और विच इज़ डूइंग एफर्ट्स टू बिकम डेवलप्ड वन. लेकिन कोशिशें कर रहा है कि मैं डेवलप्ड मुल्क बनूँ. एग्रीकल्चर प्लेज ए वाइटल रोल इन इट्स डेवलपमेंट. तो इस में जो है एग्रीकल्चर जो एक अहम रोल अदा करता है नए डेवलपमेंट के लिए. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़. तो आबादी का बहुत सा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर में ही एंगेज हैं, और उसके साथ साथ उसकी जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि फॉरेस्ट्री है, जैसा कि एनिमल हस्बेंड्री है, जैसा कि पोल्ट्री है, जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं इसकी एग्रीकल्चर के साथ साथ उनमें भी मशगूल हैं, उनमें भी एंगेज हैं. बट द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ नॉट फुली डेवलप्ड फुली. लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो फुली डेवलप नहीं हुआ है. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन इट. इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं इसमें. इन विच और इन इट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. जो प्रॉब्लम्स जो हैं, जो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी बैकवर्डनेस, इंडियन एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस में जो है की जिम्मेदार हैं. दीज प्रॉब्लम्स आर एज फॉलो. अब ये प्रॉब्लम जो है वो ये दिए गए हैं. नंबर 1 प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग. सबसे पहले एग्रीकल्चर जो है, अगर ये जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर को उसका प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन साथ साथ उसकी मार्केटिंग उनके पास अवेलेबल नहीं है. तो प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग है. मार्केटिंग सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इज़ नॉट गुड इन इंडिया. ये मार्केटिंग सिस्टम जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, जो ये प्रोड्यूस करते हैं अपने इस खेत में, तो उसका जो है वो मार्केटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है. वो मार्केटिंग सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज़ नॉट गुड इन इंडिया. एज ए रिजल्ट ऑफ इट, तो नतीजा क्या निकलता है? फार्मर्स कुड नॉट गेट साउंड प्राइसेस ऑफ देयर क्रॉप्स. इसलिए जो फार्मर्स हैं वो अपने इस क्रॉप्स, जो फसल वो उगाते हैं, उसका कोई साउंड प्राइस जो है हासिल नहीं करते हैं. यानी माकूल कीमत जो है वो अदा नहीं, यानी हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग ठीक नहीं है. फार्मर्स सेल देयर प्रोडक्ट्स इन विलेजेस एट लोअर प्राइसेस. ये जो फार्मर्स हैं, किसान जो हैं, ज़मींदार जो हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स को गाँव में बेचते हैं एट लोअर प्राइसेस, यानी कम कीमत पर. एज ए रिजल्ट ऑफ इट, तो नतीजा क्या निकलता है? दे रिमेन पुअर. तो जिसकी वजह से वो गरीब रहते हैं. अगर उनकी ये जो प्रोडक्ट का मार्केटिंग जो हो अच्छा हो, मार्केट उससे अच्छा हो, प्राइस अच्छा मिले, तो वो उनकी जो गरीबी है वो दूर हो जाए. लेकिन गाँव में ही बेचते हैं, सस्ते दामों पर ही बेचते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि उनका ये जो है वो गरीब रहते हैं. मार्केट्स आर फॉर बिहाइंड फ्रॉम द विलेजेस. क्योंकि जो मार्केट्स होते हैं वो गांव से बहुत दूर होते हैं. एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट अप टू द मार्क. और उनको जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं है उन बाज़ारों तक पहुंचने में, उन मार्केट तक पहुंचने में उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मुहैया नहीं होती है. तो ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर के लिए.
تو دوسرا یعنی ایگریکلچرسٹس کے لیے ان جو ہے ذمہ داروں کے لیے فارمرسوں کے لیے تو اس لیے پرابلم آف مارکیٹنگ بھی ایگریکلچر میں ایک بڑی پرابلم ہے. تو دوسری پرابلم جو ہے پرابلم آف کریڈٹ فیسلٹیز یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ اپنا اس زمین کو جو ہے اپنی کھیت کو جو ہے کما سکیں اس میں پیداواری صلاحیت بڑھا سکیں. وہ کریڈٹ پرابلم از ون آف دا مین پرابلمز آف انڈین فارمرس. سب سے اہم پرابلم جو ہے کریڈٹ پرابلم ہے انڈین فارمرس کی, یہ ایک مین پرابلم ہے. وہ کریڈٹ پرابلم از ون آف دا مین پرابلمز آف انڈین فارمرس. یہ جو ہندوستانی انڈین جو فارمرس ہیں ان کے لیے ایک کریڈٹ پرابلم جو ہے یہ ایک بہت بڑی اہم پرابلم ہے. دے کوڈ ناٹ گیٹ سفیشینٹ لونز فرام بینکس. وہ کافی یعنی سفیشینٹ لون جو ہے قرضہ نہیں لے سکتے ہیں بینکوں سے اینڈ کوآپریٹیو سوسائٹیز سے اینڈ ایزلی ٹیک لونز فرام لوکل منی لینڈرس ایٹ ایگزوربیٹنٹ ریٹ آف انٹرسٹ. اس لیے نہ ان کو سہولیت ہے بینکوں سے قرضہ لینے میں سے اور نہ وہ کوآپریٹیو سوسائٹی سے قرضہ لے سکتے ہیں, کافی لون نہیں لے سکتے ہیں ان سے. تو اس لیے ان کی آسانی جو ہے پہنچ ہے وہ جو لوکل منی لینڈرس ہوتے ہیں, پیسہ ادھار دینے والے ہوتے ہیں, لوکل بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں تو وہ بھی دیتے ہیں ان کو, لیکن ایٹ ایگزوربیٹنٹ ریٹ آف انٹرسٹ پر دیتے ہیں. یعنی وہ ویری ہائی ریٹ پہ, حد سے بڑھ کر جو ریٹ ہے جتنی مناسب نہیں تھی ریٹ لینی تو اس نامناسب ریٹ پر وہ ان کو وہ قرضہ دیتے ہیں. دس ٹینڈنسی آف لون ٹیکنگ فالز دیم ان ڈیبٹ ٹریپس. تو یہ جو قرضہ لیتے ہیں ان منی لینڈرز سے تو ان کو اس کا جو ہے یہ قرضے کے تلے اب یعنی اس لون کے تلے دب جاتے ہیں اس قرضے کے نیچے. دس دا پرابلم آف کریڈٹ از ون آف دا امپورٹنٹ پرابلمز آف انڈین ایگریکلچر. اس لیے یہ کریڈٹ پرابلم جو ہے یہ پیسوں کی جو پرابلم ہے, یہ فائنانس کی جو پرابلم ہے, یہ بہت اہم بڑی پرابلم ہے انڈین ایگریکلچر میں. تو تیسری پرابلم ہے پرابلم آف رورل انڈیپینڈنس. تیسری پرابلم جو ہے پرابلم آف رورل انڈیپینڈنس یعنی انڈیپینڈنس از آلسو دا مین پرابلم آف انڈین ایگریکلچر. اب یہ جو قرضہ داری ہے گاؤں کے اندر جو ہے زیادہ قرضہ داری ہوتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے اس ایگریکلچر میں. انڈیپینڈنس از یعنی قرضہ داری جو ہے از دا آلسو مین پرابلم آف انڈین ایگریکلچر. یہ ہندوستانی ایگریکلچر کی ایک بہت بڑی پرابلم. انڈین فارمر آلویز ریمینز ان ڈیبٹ. ہندوستانی جو فارمرس ہیں وہ ہمیشہ قرضے کے نیچے رہتے ہیں, ان کو قرضہ رہتا ہے. ہی ہیز ٹو ٹیک لونز فار کلٹیویشن اینڈ ایون فار دا سیل آف ہز پروڈکٹس. وہ لون لیتے ہیں اپنی اس کلٹیویشن کو, کاشت زمین کو کاشت کرنے کے لیے بھی وہ لون لیتے ہیں, ایون فار دا سیل آف ہز پروڈکٹس. اور جب وہ سیل بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ قرضہ لیتے ہیں. اچھا, ان دا ورڈس آف ایم ایل ڈارلنگ نے اس کے متعلق ڈیبٹنس کے متعلق جو ہے کچھ ورڈز بتا دیے ہیں. کیا بتا دیے؟ انڈین پیزنٹ بورن ان ڈیبٹ. ہندوستانی کسان جو ہے وہ قرضے میں ہی پیدا ہوا ہے. لیوز ان ڈیبٹ, زندہ بھی رہتا ہے یعنی زندگی بھی بسر کرتا ہے ڈیبٹ میں ہی. اینڈ ڈائز ان ڈیبٹ, اور مرتا بھی ہے تو قرضہ ہے رہ کر مرض یعنی اس کو قرضہ رہتا ہے جب وہ اس دنیا سے بھی چلا جاتا ہے. اس لیے وہ ڈیبٹ میں ہی پیدا بھی ہوا ہے, ڈیبٹ میں ہی زندگی بھی بسر کرتا ہے, وہ ڈیبٹ میں ہی مرتا بھی ہے. یہ اس کے ورڈز ہیں کس کے؟ ایم ایل ڈارلنگ کے, کہ انڈین فارمر جو ہے یہ ڈیبٹنس جو ہے یہ قرضہ داری ہے, یہ ایک اہم پرابلم ہے اس میں, اس کے لیے یعنی اس ایگریکلچر کے لیے, ایگریکلچرسٹ کے لیے, یعنی فارمر کے لیے, انڈین فارمر کے لیے. تو چوتھی پرابلم جو ہے پرابلم آف ویک کیٹل. پرابلم آف ویک کیٹل جو ہے یعنی جو بیل وغیرہ وہ پالتے ہیں تو وہ کمزور ہوتے ہیں. وہ پرابلم آف ویک کیٹل ڈیو ٹو دا لیک آف میکینزم از موسٹ آف دا ایگریکلچر. ڈیو ٹو دا لیک آف میکینزم کی کمی جو ہے ان موسٹ آف دا ایگریکلچر, بہت سارے ایگریکلچر میں. پرابلم آف ویک کیٹل از رسپانسبل فار دا لو پروڈکٹیوٹی آف ایگریکلچر. یہ جو ویک کیٹل ہے, کمزور مویشی جو ہوتے ہیں, بیل جو ہوتے ہیں, یہ بھی ذمہ داری, ان کی بھی ذمہ داری ہے فار دا لو پروڈکٹی آف ایگریکلچر, جس سے ایگریکلچر کی پروڈکشن میں جو ہے ایگریکلچر پروڈکشن کم ہوتی ہے. کیٹل آر مور یوزڈ ان انڈین ایگریکلچر. زیادہ کیٹل جو ہیں بیل ہی سے جو زمین جو ہے اگائی جاتی ہے انڈین ایگریکلچر, وچ آر ویک, جو کمزور ہوتے ہیں, اینڈ دیئر ڈیتھ ریٹس آر آلسو ہائی, اور وہ مرتے بھی بہت تعداد میں ہیں کیونکہ ان کی جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں, صحت یعنی ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ان کی جو ہے ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ایز اے ریزلٹ آف اٹ, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے فارمرس ہیو ٹو بائی مور کیٹل. تو فارمرسوں کو اور کیٹل خریدنے پڑتے ہیں, اور بیل خریدنے پڑتے ہیں,
دیئر ایکسپینڈیچر گوز ہائی، تو ان کا خرچہ بھی زیادہ بڑھتا ہے اس کی وجہ سے. اینڈ کاسٹ آف پروڈکشن بیکمز ہائی، تو جو پروڈکشن کا جو کاسٹ ہے وہ بھی ہائی بڑھتا ہے، کیونکہ جو بیل اگر ایک بیل لگتا تھا ایک سال میں، جب اس کو 2 خریدنے پڑے یا 3 خریدنے پڑنے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو بار جو ہے سب ہی اسی زراعت پر ہی پڑتا ہے، تو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بھی ہائی ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے یعنی اس انڈین ایگریکلچر کی. تو یہ جو ہے 5ویں پرابلم آف الٹریسی بھی ہے. یعنی یہ جو انڈین فارمرز جو ہیں وہ الٹریٹ ہیں، تو وہ بھی ایک پرابلم ہے. انڈین فارمرز آر الٹریٹ ان لارج نمبر، کافی تعداد میں جو ہیں انڈین فارمر جو ہیں الٹریٹ ہیں، ان پڑھ ہیں. تو دے ڈو ناٹ یوز دا میکنائزڈ سسٹم آف ایگریکلچر، اس لیے جب وہ ان پڑھ ہیں، ان کو تعلیم نہیں ہے، دے ڈو ناٹ یوز دا میکنائزڈ سسٹم آف ایگریکلچر، وہ میکنائزڈ سسٹم آف ایگریکلچر انہیں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ایز اے رزلٹ آف اٹ دیئر پروڈکٹیوٹی ریمینز لو، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ان کی ان پڑھی کی وجہ سے کہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بھی کم رہتی ہے، پیداواری جو صلاحیت جو ہے وہ بھی کم ان کو حاصل ہوتی ہے، پیداوار کم بنتی ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے، پرابلم آف لٹریسی. تو چھٹی پرابلم جو ہے پرابلم آف ڈسگائزڈ ان ایمپلائمنٹ بھی ایک پرابلم ہے. یعنی جو گھر میں فیملی ہوتے ہیں، اگر کسی زمین کسی جگہ 3 ممبر کام کے لیے یعنی کافی ہیں، تو وہاں سے 6 کام کرتے ہیں، وہ جو ایکسس وہاں پر جو ہے اس کو ہم ڈسگائزڈ ان ایمپلائمنٹ کہتے ہیں. وہ پرابلم آف ڈسگائزڈ ان ایمپلائمنٹ. another problem of Indian agriculture is that the disguised unemployment remains in it. ایک اور انڈین ایگریکلچر کی پرابلم یہ ہے کہ اس میں ڈسگائزڈ ان ایمپلائمنٹ رہتے ہیں، یعنی بہت سارے جن کا کام وہاں نہیں تھا وہ بھی اس میں شامل رہتے ہیں اس ایگریکلچر میں. پروڈکٹیوٹی آف دیز ڈسگائزڈ ان ایمپلائمنٹ ریمینز زیرو، کیونکہ وہ جو ڈسگائزڈ ان ایمپلائمنٹ جو علاوہ وہاں مزدور ہوتے ہیں، تو ان کی جو پروڈکشن آتی ہی نہیں ہے، وہ ریمینز زیرو، وہ زیرو کے برابر رہتی ہے. فارمرز کین ناٹ گین سرپلس فرام دیئر فیلڈس، اس لیے فارمر جو ہیں وہ علاوہ پروڈکشن جو ہے اپنی فیلڈ سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں ڈیو ٹو ڈسگائزڈ ان ایمپلائمنٹ، یعنی ڈسگائزڈ ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے. تو 7ویں پرابلم جو ہے پرابلمز آف اریگیشن فیسلٹیز. اب آبپاشی کی جو پرابلم ہے وہ بھی ان انڈین ایگریکلچرس کو ہے. پانی نہیں ہے، پانی کی فیسلٹی نہیں ہے ان کو جس سے وہ اس کی زراعت کی آبپاشی کر لیں. پرمنٹ فیسلٹی نہیں ہے ان کی، وہ پرابلمز آف اریگیشن فیسلٹی بھی ہے. آف دا ٹوٹل کلٹیویٹڈ ایریا ان دا کنٹری لٹل لیس دین 40% از اریگیٹڈ ایون ٹوڈے. آج اتنی جو پوری جتنی بھی ایریا جو کلٹیویٹڈ ایریا ہے ملک کا، تو اس میں جو ہے 40% سے بھی لیس دین 40% سے جو ہے آج کل جو ہے جس کی آبپاشی ہوتی ہے، 40% لیس دین 40% جو ہے کلٹیویٹ ایریا جو ہے اس کی آبپاشی ہوتی ہے. ان دا ریمیننگ ایریاز، تو باقی ایریا جو ہے فارمنگ از لارجلی ڈیپینڈ آن رین فال. باقی جتنی بھی زمین ہے، جتنی بھی یہ ایریا ہے، تو اس کا یہ زیادہ تر بارش پر ہی منحصر رہتا ہے. دیٹس وائی، تو اس لیے انڈین ایگریکلچر از آلسو نون ایز گیمبل آن مانسون. یہ ایک گیمبل ہے، ایک کھیل ہے مانسون کی. دس پروڈکٹیوٹی از ڈپینڈنٹ آن رین، اس لیے جو پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کس پر زیادہ منحصر کرتی ہے، رین پر ہی. 40% کم سے جو ہے جس کی اریگیٹڈ فیسلٹی ہے، وہ یہ پرمنٹ اریگیشن فیسلٹیز بھی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے یہ بھی ایک پرابلم آف اریگیشن یعنی اس کے انڈین ایگریکلچر کی ہے. تو ایک 8ویں پرابلم جو ہے، لاسٹ پرابلم جو ہے اس انڈین ایگریکلچر کی، وہ ہے کہ پرابلم آف ڈیزیز اینڈ پیسٹس. یعنی اس میں بیماریاں بھی لگتی ہیں اس زراعت وغیرہ میں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ تعاون جو ہے یا قہر الہی جو ہے، غضب الہی جو وغیرہ ہے، اللہ کی طرف سے کچھ آفات بھی آتے ہیں، تو یہ بھی پرابلمز اس میں آتے ہیں. پرابلم آف ڈیزیز، بیماریوں کی وجہ سے. انڈین کراپس آر سپائلڈ بائی ڈیزیز اینڈ مانکیز، ریٹس اینڈ ادر پیسٹس. یہ جو انڈین کراپس جو ہے، فصل جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، بیماریوں سے بھی ہوتی ہے. مانکیز یعنی بندر وغیرہ بھی اس میں پڑتے ہیں، ریٹس چوہے بھی آتے ہیں، اور ادر پیسٹس اور باقی کچھ بیماریاں بھی اس میں لگتی ہیں، تعاون وغیرہ، جس کی وجہ سے یہ خراب ہوتا ہے، یہ فصل ہوتا ہے. ان دا ورڈس آف این سنگھ کے الفاظ کے مطابق ورتھ آف ₹10 کروڑ کراپس آر سپائلڈ بائی پیسٹس ایوری ایئر ان انڈیا، کہ تقریباً 10 کروڑ مالیت کی جو یہ کیا ہے فصل جو ہوتی ہے، اور سپائلڈ بائی پیسٹس، وہ ان بیماریوں سے، ان تعاون سے جو ہے یعنی تباہ ہوتا ہے. Problems of disease and pests. Indian crops are spoiled by disease and monkeys, rates and other pests. In the words of N. Singh, worth of ₹10 crore crops are spoiled. تقریباً 10 کروڑ یعنی لاگت کی جو فصلیں ہیں
وہ ضائع ہوتی ہیں بائی پیسٹ سے ایوری ایئر، ہر سال ان انڈیا میں، انڈیا. یہ تھا آج کے لیے 11th کلاس اسٹوڈنٹ کے لیے یہ پرابلمز آف ایگریکلچر ان انڈیا. تو ٹوڈے اٹ از انف. فی امان اللہ.